बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम उर्दू जमात नाहम की जो तीसरी नज़म है बरसात की बहारें, इसकी तशरीह करेंगे, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो नज़म की तशरीह से पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की शख्सियत से जो है थोड़ा सा उनसे मुतारिफ़ आपको करवा दूँ कि नज़ीर जो हैं इनका असल नाम वली मोहम्मद है और ये दिल्ली में 1835 में पैदा हुए। इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है अकबर आबाद में गुजारा, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के साथ जो है अकबर आबादी ये हमेशा लिखते थे। और ये 12 भाइयों के बाद जो है नज़ीर ज़िंदा बचे थे, मतलब इनके पहले जो भाई थे वो सारे बचपने में ही फौत हो गए थे और बड़ी मन्नतों के साथ जो है ये लिए गए थे और बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में ये जो हैं पले बड़े हैं। तो इनकी जो तालीम है उनके बारे में मतलब ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम इन्होंने अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई ज़ुबानें हैं जो ये जानते थे। और इसी वजह से जो है इनका जो मिजाज है वो कलंदराना किस्म का था और इसी वजह से जो दरबारों से हमेशा दूर रहते थे। हाँ, अलबत्ता पीरी फ़कीरी से कभी भी दूर ना, उसमें ये रहते तो उसी सिलसिले में मुख्तलिफ मेलों ठेलों में और उर्स वगैरह में इनका आना जाना जो है रहता था। नवाब सादत ख़ान ने जो है इन्हें लखनऊ बुलवाया तो इन्होंने ये ना गए। इसी तरह भरतपुर के रईस ने जो है दावत दी तो उसको उनकी दावत भी इन्होंने ठुकरा दी और मथुरा में कुछ अर्सा जो है जो मुल्लिम रहे और जल्द ही इस नौकरी को भी छोड़ दिया और 17 रुपये माहवार पर जो है लाला बलास राम के बच्चों के ये जो हैं अतालीक ठहरे। इनका जो असलूब बयान है उसके बारे में है कि ये इनकी शायरी जो है वो अवामी है, मतलब एक इनकी जो वजह शोहरत है वो है नज़म गोई। मतलब इनके ज़माने में बहुत बड़े शायर जो थे इनके ज़माने में अहद में मौजूद थे और उस वक्त जो था गज़ल की तरफ गज़ल जो है तरक्की करने में तो ज़्यादा से ज़्यादा शायर जो है गज़ल की तरफ उनका ध्यान था, लेकिन इन्होंने जो है नज़म गोई की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दी और नज़म गोई के दामन को जो है बहुत वसी किया। और इनकी शायरी जो है वो अवामी है, मतलब उन्होंने अपने जो क़ुर्ब जवार का माहौल था, अपने अहद के जो रस्म व रिवाज हैं, तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी ही उम्दगी के साथ जो है अपनी शायरी में इन्होंने पेश किया है। और उन्होंने जो है शेर व सुख़न के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवामुन नास से है, मतलब इन्होंने अवाम मतलब ख़ास तौर पर गरीब और जो मुफलिस तबका है उसको जो है अपनी शायरी में पेश किया है। इनकी नज़मों में जो है मनाज़िर फ़ितरत और मज़हबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेले ठेलों, जानवरों हत्ता के फलों और सब्ज़ियों का जो है जा बजा ज़िक्र वो भी हमें मिलता है, मतलब वो भी दिखाई देता है। इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं उनमें आदमी नामा, बंजारा नामा, मौत, गर यूँ हुआ तो क्या हुआ, मुफलिसी और बरसात, ये जो हैं इनकी अहम तसानीफ़ हैं। और नज़ीर अकबर आबादी जो हैं इनको जो उम्र का आखिरी हिस्सा था उसमें जो है ये फालज के जो मर्ज़ में जो है मुब्तला हो गए और इसी बीमारी के बाइस जो है 1830 में इन्होंने इंतकाल कर गए, मतलब ये वफ़ात पा गए। अब हम जो है इनकी नज़म बरसात की बहारें उसकी जो है तशरीह का आगाज़ करेंगे। इनकी ये जो नज़म है बरसात की बहारें ये जो है मुखम्मस नज़म है। मुखम्मस ऐसी नज़म होती है जिसके हर बंद जो है 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, तो हर एक मिसरा जो है 5 मिसरों, हर एक बंद जो है वो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, यानी ये मुखम्मस की शक्ल में जो है ये नज़म लिखी गई है। तो इसके पहले बंद से हम जो है इस तशरीह का आगाज़ करेंगे। पहला बंद है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो अपनी इस नज़म बरसात की बहारें
اس میں جو ہے نذیر اکبر آبادی نے جو ہے برسات کے موسم کا اور برسات کا ایک خوبصورت منظر جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ ان کی نظم گوئی کہ یا ان کے اسلوب کی ایک خاصی خوبی بھی ہے کہ وہ اس طرح سے منظر کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے جیسے ایک فلم ہے، ایک ڈرامہ ہے، وہ چلتا ہوا ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ تمام مناظر جو ہیں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے برسات کا ایک خوبصورت جو ہے منظر جو ہے یہاں پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ اپنے پہلے بند میں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ برسات کی جو بہاروں اور روانی میں جو ہے ہوا کا زور و شور بھی شامل ہے۔ مطلب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اس میں ہوا چلتی ہے، باغ جو ہیں سرسبز شاداب ہیں، مطلب لہلہا رہے ہیں، درخت بھی جھوم رہے ہیں، برسات کے قطرے سبزے پر جو ہے اپنی چمک دمک دکھا رہے ہیں، اور ہر بات اور ہر جگہ پر جو ہے ایک رونق ہے۔ برسات کی کثرت سے جو ہے ایک دلکش منظر جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نذیر اکبر آبادی مطلب جب بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت جب ہمیں بارش کے آثار نظر آتے ہیں، برسات کا موسم آتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے ہمیں ہمارے ماحول کو، ہمارے دل و دماغ کو جو ہے خوشگوار کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے جو مصرع اس میں جو ہے نذیر اکبر آبادی جو ہے شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہوا، مطلب جب بارش ہونی ہوتی ہے یا برسات کا موسم شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے ہوا چلتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ برسات کی آمد کی ہمیں نشاندہی دیتی ہے، بارش میں آنے کی اطلاع دیتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم جو مطلب جیسے بھی سب کے دل جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشگوار کیفیت جو ہے ہم پر قائم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈک کا احساس جو ہے ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، مطلب ٹھنڈک کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور موسم بھی جو ہے خوشگوار جو ہے احساس اس میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آنے لگتا ہے۔ اور بارش جب ہوتی ہے یا بارش تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہر طرف وہ خزاں کی طرح کا موسم چھایا ہوتا ہے، اجاڑ ہوتی ہے، اجڑا ہوا ریگستانوں کی طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے، خزاں کا موسم چھایا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے بہاریں آ جاتی ہیں، مطلب سبزہ جو ہے لہلہا اٹھتا ہے، وہاں پہ کھیت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، تو اس میں جو درخت ہوتے ہیں یا باغوں میں جو پھول پھل لگے ہوتے ہیں وہ ہوا سے جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لہلہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب بارش برستی ہے، مطلب بارش کے جب قطرے برستے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی بارش کے برسنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے، بجلی بھی چمکتی ہے، مطلب بجلی بھی اپنی گھن گرج جو ہے اس میں دکھاتی ہے۔ بجلی کا چمکنا جو ہے وہ ان بارش کے جو قطرے ہوتے ہیں، ان کی جو بوندیں ہوتی ہیں، اس پر جب پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتے ہیں، وہ اس طرح سے چمکتے ہیں، لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہیرے جواہرات یا موتی جو ہیں وہ درختوں کے اوپر یا سبزے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، مطلب اس طرح کا وہ جو ہے منظر پیش کرتے ہیں کہ ہوا کا چلنا، پھر ان سبزوں کا لہلہانا، ان کا جھومنا، پھر بارش کا برسنا، اس پر جب بجلی چمکتی ہے تو وہ قطرے جو ہیں وہ اس طرح سے چمکتے ہیں کہ جیسے جو ہے موتی، ہیرے جواہرات جو ہیں وہ چمک رہے ہوں، ان کو روشن کر دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر جو ہے قیمتی چمکتے ہوئے موتی جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، مطلب وہ برس رہے ہیں۔ اور ہر بات جو ہے، مطلب برسات کے موسم کی ہر چیز، ہر بات جو ہوتی ہے وہ ہر چیز خوشی دیتی ہے، مطلب اس میں ہوا کا چلنا، سبزوں کا لہلہانا، پانی کا برسنا، تو ہر بات میں، ہر چیز میں جو ہے ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ جو ہمارا 5واں مصرع آخری میں، اس میں جو ہے نذیر اکبر آبادی اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں، اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے جو ہیں یہ با کمال ہیں، مطلب یہ ہر طرف جو ہے برسات کی بہاریں جو ہیں یہ دلوں کو لبھا رہی ہیں، دلوں کو خوشگوار بنا رہی ہیں، مطلب ہمارے ماحول کو خوشگوار کر رہے ہیں، دلوں کو جو ہے لبھاتی ہوئی، دلوں کو خوش کر رہی ہیں، دلوں کو سکون پہنچا رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بند ہے، اس میں بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔
یہاں پر جو ہے پہلے ہوا کا چلنا، سبزوں کا لہلہانا، پانی کا برسنا، پھر بجلی کا چمکنا، ان کا ہیرے جواہرات کی طرح سے جو ہے پانی کے قطرات کا زمین پر برسنا وہ، اور اب جو ہے بادل، اب بادلوں کا کہ بادل جو ہیں وہ بھی ہوا کے کندھوں پر سوار جو ہیں مستیاں بکھیر رہے ہیں، مطلب انہوں نے بھی ہوا کے سنگ جو ہے ادھر ادھر گھومنا پھرنا جو ہے شروع کر دیا ہے، اور بارش کے قطرات کی جو جھڑی ہے وہ لگی ہوئی ہے، مطلب جھڑی یہی ہوتی ہے نا لگاتار بارش ہونا، تو بارش نے جو ہے لگاتار برسنا شروع کر دیا ہے، بارش نے ہر جگہ کو پانی سے بھر دیا ہے، جل تھل ہونا یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں ہر جگہ پانی ہی پانی، تو بارش کے پانی نے ہر جگہ جو ہے پانی ہی پانی سے بھر دیا ہے، جیسے کہ جل تھل ہو گیا ہو، مطلب خشکی اور تری، مطلب پتہ ہی نہیں کہاں خشکی یا تری دونوں چیزیں برابر ہو چکی ہیں، جس سے باغ پودے پھول سیراب ہو رہے ہیں، اور برسات کی بہاریں جو ہیں یہ بڑی ہی حسین ہے۔ تو یہاں پر پہلے میں مصرے میں یہی چیز ہے کہ بادل جو ہیں وہ بھی ہوا کے کندھوں پر سوار ہو ادھر ادھر مستیاں کرتے ہوئے اٹکیلیاں کھاتے ہوئے جو ہے نظر آ رہے ہیں، جیسے وہ بھی جو ہے اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد بادل جو ہیں جھومنے جھلانے کے بعد جو ہے انہوں نے برسنا شروع کر دیا، جھڑیاں لگنا شروع ہو گئیں، اتنا وہ ہے جو لگاتار بارش ہوئی برسی کہ اس سے جو ہے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، کہ مطلب وہاں پر جو گہری کھائیاں تھیں، اونچی ڈھلوانی تھی، یا جو بھی اونچی نیچی جگہ تھی وہ ساری کی ساری برابر ہو گئی، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، جیسے پوری دنیا جو ایک دریا اور سمندر کا منظر پیش کر رہی ہو، اور اس پر جو ہے گلزار مطلب جو باغات ہیں، گلشن ہیں، وہ بھی اس طرح سے بھیگ گئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، اس میں لگے ہوئے پھول پودے درخت جو ہیں وہ بھی اس بارش سے ایسے لگتا ہے نہا گئے ہیں، اور سرسبز شاداب ہو گئے ہیں، اور دلوں کو بہت زیادہ لبھا رہے ہیں، خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں، کہ باغوں میں لگے ہوئے درخت پھول پودے سب جو ہیں وہ بھی اس بارش سے انہوں نے جیسے غسل کر لیا ہو، وہ بھی نہا رہے ہیں، اور سرسبز جو ہیں نہانے کے بعد سرسبز اور تازہ دم جو ہے وہ بھی ہو گئے ہیں۔ اور 5ویں مصرعے میں پھر سے ویسے ہی نذیر اکبر آبادی جو ہے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو رہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوستو دیکھو برسات نے کیا جو ہے چاروں طرف برسات کی بہاریں جو ہیں وہ دلوں کو ڈبھا رہی ہیں، اور کیا کیا برسات نے جو ہیں مستیاں پھیلا رکھی ہیں ہر طرف ہر جگہ پر۔ تو اسی کے ساتھ ہماری جو یہ لیکچر ہے آج کا یہیں تک تھا، مطلب 2 بند کی تشریح ہم آج کریں گے، اور باقی کے جو اگلے 3 بند ہیں، ٹوٹل 5 بند پر یہ نظم مشتمل ہے، تو 3 بند کی تشریح جو ہے ہم اگلے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔